इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सानेह बल्दिया टाउन में 260 अफराद को जिंदा जलाने के केस का बिल आखिर 8 साल बाद आज फैसला हो गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MQM के कारकुन रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत सुनाई है। 4 मुलजमान को सहूलतकारी के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सजा सुनाई। तमाम 6 मुजरमान को फी का 27 लाख रुपए दियत भी अदा करनी होगी, जबकि अदालत ने अदम सबूत पर केस में नामजद उस वक्त सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुलजमान को बरी कर दिया। बहरहाल आज के फैसले से ये बात साबित हुई, अदालत ने ये जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी वो इस नतीजे पर पहुंची कि दरअसल सानेह बल्दिया दहशत गर्दी का नतीजा था, ये इत्तफाकी आग नहीं थी। यानी कि इस अदालत के बकौल जानबूझ के इस फैक्ट्री को भत्ता ना देने पे उस वक्त की MQM के लोगों ने आग लगा दिया था। 11 सितंबर 2012 को मुलजमान ने 25 करोड़ रुपए भत्ता ना देने पर अली एंटरप्राइजेस की बल्दिया टाउन में गारमेंट फैक्ट्री को खतरनाक केमिकल से आग लगा दी थी, जिसके नतीजे में मर्द और खवातीन वर्कर समेत 260 अफराद जाँ बहक हुए थे। ये पाकिस्तान में जो सानेहात हुए हैं उसमें एक बहुत ही बड़ा सानेहा था जो कराची में हुआ। कॉम्प्लेक्स में ATC नंबर 7 के जज ने 2 सितंबर को फैसला महफूज किया था और अब ये फैसला सुनाया गया है। फैसले में अदालत ने हुक्म दिया कि जितने लोग सानेहे में शहीद हुए इतनी दफ़ा मुजरमान को फांसी दी जाए। अदालत ने मुल्ज़िम हम्माद सिद्दीकी को दायमी इश्तहारी करार दिया और हुक्म दिया कि हम्माद सिद्दीकी जिस हालत में भी मिले गिरफ्तार करके पेश किया जाए। सानेह बल्दिया टाउन का मुकदमा इब्तदाई तौर पर फैक्ट्री मालिकान शाहिद भायला और रशीद भायला के खिलाफ गफलत के इल्ज़ामात के खिलाफ दर्ज किया गया था, लेकिन JIT की तहकीकात में ये हकीकत सामने आई कि आग खुद नहीं लगी बल्कि भत्ता ना मिलने पर लगाई गई थी। केस में रऊफ सिद्दीकी समेत 10 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद हुई थी। केस में प्रोसिक्यूशन ने फोरेंसिक और केमिकल तज्जियाती रिपोर्ट्स और मुलजमान के खिलाफ 400 अफराद को गवाही समेत मुकदमे में इसमें गवाही हुई थी और फिर ये मुकदमा मुकम्मल हुआ। दिसंबर 2016 में रहमान भोला को इंटरपोल के जरिए बैंकॉक से गिरफ्तार किया गया था। रहमान भोला ने खिलाफ इकबाल जुर्म भी किया और उसने कहा कि MQM तंजीमी कमेटी के इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी और जुबैर चरिया की हिदायत पर उसने ये आग लगाई थी। बहुत ही संगीन मामला है कराची की तारीख का और इसका बराह रास्त इल्ज़ाम इस फैसले के नतीजे में MQM पे लगता है। और उस वक्त MQM जो थी वो उसकी जो कैफियत थी और उस वहाँ पे ये इस हवाले से क्या सोच थी ये हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सरबराह पाक सरजमीन पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, आप इस पूरे वाक़े से अच्छी तरह से जानते हैं और उस वक्त यकीनन आप मुतहर्रिक भी थे, MQM का पूरा ज़माना था। बहरहाल आज का ये फ़ैसला जो है अदालती फ़ैसला ये कहता है कि ये इत्तफाकी हादसा नहीं था बल्कि ये जान के आग लगाई गई थी और जिसके नतीजे में ये 260 लोगों को ज़िंदा जला दिया गया और ये 25 करोड़ रुपए की भत्ता मांगा था और ये नहीं दिया गया था। क्या कहेंगे आपको क्या व्यूज़ हैं आपके इस फैसले के हवाले से? ऑलरेडी मेरा पहले दिन से इस सानेह के ऊपर एक मौक़िफ़ है और मैं आज भी अपने इस मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि ये आग लगाई नहीं गई थी, ये आग लगी थी और ये बहुत ही बड़ा जुल्म है उन लवाहिकीन के साथ, उन शहीद होने वाले मरने वाले लोगों के साथ कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है अनफॉर्चुनेट जो जुडिशरी का निज़ाम है वो इस तरह का नहीं है कि आप उस सारी चीज़ों के ऊपर मनोवन तमाम चीज़ों को उस पर यकीन कर सकें और उसको जो है सही कह सकें। ये जो फैसला हुआ है अगर इसकी डिटेल में आप जाएंगे तो जो एविडेंस आपको पता है इसका कि एक इसमें पूरे ये बात कर रहा हूँ वो जो अभी कोर्ट में तमाम रिकॉर्ड पे मौजूद है, यानी कि जो विटनेसेस गए हैं
جو ریکارڈ آیا سارا، اس ریکارڈ کے مطابق اس پورے سانے کا ایک آئی وٹنس ہے، ایک آئی وٹنس، اور وہ خود کو بخود بتا رہا ہے کہ وہ چرس پینے والا آدمی، چرسی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں 6 بجے مجھے کال آئی میری منگیتر کی، مجھے یاد آیا کہ زبیر نے مجھے کہا تھا کہ نیچے آ جانا چرس پیئیں گے ساتھ. یہ ریکارڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں اسٹوری نہیں سنا رہا. اور وہ نیچے گیا ہے، وہاں پہ زبیر اور 4 لوگ اس کے ساتھ تھے، اور انہوں نے وہاں پر چرس پیے. پہلے یہ چرس پی کے اوپر آ گیا، اور اوپر سے اس نے دیکھا کہ زبیر اور 4 لوگ اس کے ساتھ اور ہیں، جس میں سے بتا رہا ہے وہ اپنے ریکارڈ میں کہ اس میں سے 3 جو ہیں وہ بلوچ ہیں اور 1 مہاجر ہے. اور وہ بتا رہا ہے کہ ان 4 لوگوں کو میں نے اوپر سے دیکھا کہ وہ کیمیکل پھینک رہے تھے، اور جہاں جہاں پھینک رہے تھے وہاں پر آگ لگ رہی تھی. اب یہ ایک وٹنس ہے ٹوٹل. جو سب سے بڑا وٹنس ہو سکتا تھا اس میں وہ تھے کمپنی کے گیٹ کے گارڈ، سیکیورٹی گارڈ. وہ چوکیدار نہیں تھے، گن مین تھے. 4 لوگ جن کو آج ان کے ساتھ جو ہے وہ عمر قید ہوئی ہے نا جن لوگوں کو، یہ وہ لوگ ہیں. اس میں سے بیچارے 60 سال کی عمر کے، 65 سال کی عمر کے 2 بزرگ ہیں جو کہ سیکیورٹی گارڈ تھے، پختون ہیں، اور 3 پختون ہیں اور ایک جو ہے وہ اردو بولنے والے ہیں. یہ فیکٹری کے مالکان کے رکھائے ہوئے لوگ ہیں. ان کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ گارڈ ایک ہی گیٹ ہے آنے جانے کا. یہ وٹنس ہو سکتے تھے زبردست قسم کے، کہ یہ وٹنس ہو سکتے تھے. ان کو انہوں نے جو ہے وہ سزا کے طور پر جو ہے وہ انہوں نے ان کا کلپریٹ شامل کر، یعنی کہ یہ ان کو سہولت کار بتا دیا گیا، یعنی کہ انہوں نے وہ جلانے والوں کو اندر بھیجا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ آگ لگائی ہے. میں نہیں مانتا یہ آج جو مالکان ہیں جن کو جو پہلے گرفتار ہوئے اس کیس میں، وہ آج اتنی سیکیورٹی کے باوجود بھی، اتنے امن کے باوجود بھی آج وہ وہاں سے بیٹھ کر اپنا ریکارڈ کرا رہے ہیں. بھائی آج تو الطاف حسین صاحب نہیں مارنے والے، آج تو کوئی اور مارنے والا نہیں ہے. آج جائیں سیکیورٹی لے لیں، گھومیں یہاں پر پھریں، وہ نہیں آ رہے. میرا آج بھی ماننا ہے کہ کمپنی مالکان کی یہ آگ لگی ہے، اور کمپنی مالکان نے چونکہ اس دن تنخواہ بٹ رہی تھی، انہوں نے گیٹ بند کیے ہیں. ان کی فیکٹری پوری، آج میں وہ آدمی ہوں جو 3-4 گھنٹے کے بعد اس فیکٹری کے اوپر تھا، وہاں موجود تھا. ساری جو ہے وہ شیٹیں جو ہے وہ لوہے سے سیل ہوئی ہوئی ہیں. اوپر کے چھت پہ جانے والی جگہ پہ تالا پڑا ہوا ہے سارا. 180 لوگ جو اوپر جاتے ہوئے اوپر سے جا کر دم گھٹ کر مرے ہیں. یہ خود پتا ہے ان کو کہ فیکٹری مالکان کو کہ یہ خود ان کی وجہ سے یہ سارے لوگ مرے ہیں. اس ڈر سے یہ یہاں پر آتے نہیں ہیں، ادروائز سب لوگ یہاں پر ٹھیک ہے. یہ اس کا ایک دوسرا ویو ضرور، کیونکہ یہ بہرحال آج فیصلہ آیا ہے اور یہ اتنا بڑا سانحہ ہے. چلیں اس عدالت میں تو یہ ہو گیا، دیکھتے آئی ایم شیور کہ یہ پھر اب چیلنج ہوگا نا ہائی کورٹ وغیرہ میں، سپیریئر کورٹس میں یہ معاملات جائیں گے، کیونکہ بہرحال یہ اتنا بڑا سانحہ ہے. اگر یہ دہشت گردی ہے تو اس کے ملزمان کو کسی صورت میں نہیں بچنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے اور کسی نے یہ جرم نہیں کیا ہے اور یہ اگر واقعی یہ اتفاقی حادثہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر یہ تو اس کو بالکل دوسرا ٹرن مل جائے گا اس طرح سے. کانوڑے یہ تو مجھے یہ پتا ہے کہ ہائی کورٹ جب یہ جائے گا ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اپیل کریں گے جو لوگ بھی ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. آفیشیلی کوئی مجھے رحمان بھولے سے میرا کوئی تعلق نہیں، ہماری پارٹی کا نہیں ہے. زبیر سے کو میں کبھی بھی نہیں ملا، کوئی تعلق نہیں، میری پارٹی کا نہیں ہے. لیکن یا عماد سے میرا کوئی تعلق نہیں، میری پارٹی کا نہیں ہے. لیکن بھائی میں اس پارٹی میں تھا وہاں پہ، اور میں کیسے کہہ دوں کہ یہ جو لوگ آج اپنے بیانات جاری کر رہے ہیں کہ بڑا اطمینان ہو گیا اور ہمارا واسطہ نہیں ہے اور MQM بری ہو گئی اور ساری چیز ہو گئی. کردار ہی نہیں ہے ان لوگوں کا. مطلب صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بول ہی نہیں سکتے. یہ لوگ اپنے آپ کو سے بچا کر جو کارکنوں کو یہ مروا رہے ہیں. اتنا بڑا الزام میں سمجھتا ہوں میری کمیونٹی کے لوگوں کے اوپر لگ رہا ہے نا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کراچی دیکھیں کامران بھائی، ایک ہر چیز MQM کے 10,000 گنا تھے، اس کا ایک سگنیچر تھا. بھتے لینے کے اوپر جو ہے وہ MQM میں نے 40 سالوں میں کسی فیکٹری کو آگ نہیں لگایا. اگر بھائی ان سے بھتہ ہی لینا ہوتا، 2 لڑکے آتے ٹیٹیاں لگا کر اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر لے کے جاتے، شاہد بالا کو اپنی ساری جائیدادیں بیچ کر یہ جو ہے وہ 25 یا 50 کروڑ بھی دیتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. شام کے 5 بجے 2,500 3,000 لوگ موجود تھے. شام کے 5 بجے کون آگ لگانے آتا ہے جہاں پر 2,500 لوگ موجود تھے؟ اور آپ کو پتا ہے سارے کیمرے انٹیکٹ ہیں، سارے کیمرے انٹیکٹ رہے، اور اس کیمرے کی کوئی ایک فوٹیج بھی آگ لگانے والوں کی نہیں پروڈیوس کی جا سکی. ایک تصویر دی گئی ہے جس پہ 2010 کی ڈیٹ ہے.
آگ جل رہی ہے، اس کی تصویر 2010 کی ڈیٹ ہے، آگ لگی ہے 2012 میں، جی آئی ٹی بنی ہے 2015 میں. رضوان قریشی ایک جی آئی ٹی جس سے شروع ہو رہی ہے، وہ رضوان قریشی اس کے بعد جو ہے وہ جیل سے نکل کر اس نے ہیر سے پہ بات کی کہ میں نے سنا کہ فلاں آدمی نے یہ والی بات کر رہا تھا. جب اس کو پکڑنے گئے جیل میں تو پتہ چلا وہ تو جو ہے وہ غائب ہے. تو جس آدمی کے نام سے جی آئی ٹی شروع ہو رہی ہے وہ آج تک کبھی انویسٹیگیٹ ہی نہیں ہو. بہت شکریہ جناب مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کل بہت اہم معاملہ ہے کراچی کے لیے. سپریم کورٹ آف پاکستان ان پٹیشنز کی سماعت کر رہی ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان کی پٹیشن بھی شامل ہے، اسد عمر کی بھی پٹیشن شامل ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کراچی کو با اختیار مقامی حکومتیں دی جائیں، با اختیار میئر دیا جائے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی سماعت کر رہی ہے کیونکہ پٹیشنز میں کہا گیا ہے کہ آئین کی سیکھ 140(a) کی خلاف ورزی کر رہی ہے حکومت سندھ یہ اختیار مقامی حکومتوں کو نہ دے کر. بہت اہم معاملہ، اس کی بات کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. کراچی کے محرومیوں اور زبوں حالیوں نے شہر میں با اختیار بلدیاتی نظام اور ایک طاقتور میئر کے مطالبے کو سیاسی تحریک اور ایک قانونی جنگ میں بدل دیا ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کراچی میں مقامی اور ضلعی حکومتوں کو با اختیار بنانے کا مقدمہ کل چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد 3 رکنی بینچ کی سربراہی میں سنیں گے. یہ بہت اہم مقدمہ ہوگا. پورے کراچی کی نگاہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پر مرکوز ہیں. وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزیر اسد عمر، ایم کیو ایم اور دیگر پٹیشنرز کی جانب سے دائر درخواستوں میں استدعا کی گئی ہے کہ سندھ لوکل باڈیز ایکٹ کی شق 74 اور 75 کو کالعدم قرار دیا جائے. ان شقوں کی بنا پر صوبائی بلدیاتی قانون اور سندھ حکومت کو وسیع اور لامحدود اختیار دیتا ہے جو آرٹیکل 140(a) سے متصادم ہیں. آرٹیکل 140(a) صوبوں کو پابند کرتا ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح پر تقسیم کیا جائے، بلدیاتی اداروں کو انتظامی اور مالی اختیارات دیے جائے. کراچی کا حق دلانے کے لیے اس سال فیبرری میں دائر کی گئی درخواست میں وزیر اعظم عمران خان نے موقف اختیار کیا تھا کہ روشنی ہو کہ شہر بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. کراچی کے مسائل برسوں سے حل طلب ہیں. شہروں میں میونسپل سروسز نام کا کوئی نام نہیں ہے کیونکہ سڑکیں، پانی کا بحران، کوڑے کے ڈھیر، گندگی سے بھرے نالے شہریوں کی صحت اور جان و مال کے لیے خطرہ ہیں. ہمیں اپنے تاریخی انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے بتایا تھا کہ انہوں نے کراچی کا مقدمہ لڑنے کی ٹھان لی ہے. میں نے عدالت سپریم کورٹ میں گیا ہوں، میں نے کیس کیا ہوا ہے کہ کراچی میں سندھ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم آنا چاہیے، اور لوکل گورنمنٹ سسٹم ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کیونکہ گورنمنٹ تو سندھ کی ہے، بجٹ تو ان کے پاس جاتا ہے، پیسے تو سینٹر اٹھا کے فیڈریشن جو ہے وہ صوبے کے حصے دے دیتی ہے. اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ جب تک ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم یعنی کراچی کو میٹروپولیٹن سٹی بنا کے سسٹم بننا چاہیے، اس کی اپنی کلیکشن ہونی چاہیے پیسے کی جو کراچی کے اوپر خرچ ہو، کیونکہ آپ پی ایس ٹی پی سے کراچی کو اتنے بڑے شہر کو ٹھیک نہیں کر سکتے. پہلے تو وہ میں عدالت میں گیا ہوں اور ہمارا کیس ہے اور انشاءاللہ ہم لڑ رہے ہیں اس لوکل گورنمنٹ کے لیے. خیال رہے کہ کراچی بحالی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد نے بھی چیف سیکرٹری سندھ سے استفسار کیا تھا کہ کیا آرٹیکل 140(a) سندھ میں لاگو نہیں ہوتا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ کراچی کوئی گاؤں نہیں، پاکستان کا نگینہ ہوتا تھا. اس شہر کا بھی کچھ سوچے، صرف جیبیں نہ بھرے، کراچی میں پیسہ لگائیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے تھے کہ وزیر اعلیٰ سندھ لکھ کر دے کہ کراچی میں بلدیاتی نظام کو فعال کیوں نہیں کر رہے. اگر وہ درست جواب نہیں دیتے تو انہیں توہین عدالت کا نوٹس دے سکتے ہیں. ہر لحاظ سے ایک تاریخی کیس ہے. تاریخی سماعت کل سے آغاز ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس سلسلے میں ہم بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وسیم اختر، سابق میئر اور جو بے اختیار میئرز کی ایک مثال جنم دے گئے. جناب وسیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب. بہت اہم ہے یہ معاملہ، آپ بھی پٹیشنر ہیں اس پورے کیس کے دوران. کیا توقعات ہیں آپ کی؟ کیس تو کافی عرصے سے عدالت کے پاس موجود ہے اور اب اس کی باقاعدہ بھرپور سماعت شروع ہو رہی ہے. شکریہ کامران صاحب. ایک بہت بڑا ایشو ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا ریکارڈ بھی اسٹریٹ کر دوں کہ اس پٹیشن کی پہل ایم کیو ایم پاکستان اور میئر کراچی نے کی تھی. پٹیشن نمبر ہے 24/2017. 2017 کو ایم کیو ایم نے اور میں نے ایز اے پٹیشنر ہم نے یہ کیس فائل کیا تھا سپریم کورٹ میں. میں جوڈیشری کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ 23 سپٹمبر کو ٹیک اپ کر لیا ہے اس کیس کو، اور میں عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ وہ کو پٹیشنر بنے ہیں اس پٹیشن میں میری.
اس کی پہل ہم نے کی تھی، میں نے کی تھی، ایم کیو ایم نے کی تھی. پی ٹی آئی کے اسد عمر اور عمران خان صاحب کو پٹیشنر ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. کراچی کے ان مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے میں 4 سال جدوجہد کرتا رہا. میں پچھلے 3 سالوں سے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ اس پٹیشن کو ٹیک اپ کیا جائے تاکہ کراچی کے مسائل حل ہوں. اور صرف ٹیک اپ ہی نہیں کیا جائے، آرٹیکل 140A کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو جو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اس طرح سے نہیں کیا گیا. آئینی تحفظ ملنا چاہیے آرٹیکل 140A کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آئینی تحفظ ملنا چاہیے جس طرح سے NFC ایوارڈ کو آئین میں ملا ہوا، اسی طرح PFC ایوارڈ کو بھی ملنا چاہیے. جب تک کامران صاحب یہ سارے محکمے ایک میئر کے نیچے نہیں آئیں گے. وسیم اختر صاحب، یہ پچھلے 3 سال کے دوران، جب یہ 2017 میں پٹیشن فائل ہوئی تھی، ان 3 سال کے دوران کیا عدالتی کارروائی ہوئی ہے اس معاملے میں؟ 3 سال ہو گئے ہیں اور اب ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلی مؤثر سماعت شروع ہو رہی ہے. جی بالکل. ہم نے جب پٹیشن فائل کی، پھر ارجنسی کی ایک اپلیکیشن لگائی، اس پہ پھر ہمیں یہ نمبر ایوارڈ ہوا 24/2017. اس کے بعد جب کراچی تشریف لائے چیف جسٹس صاحب گلزار صاحب، ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ ہماری یہ پٹیشن نمبر ہے، ان کو دیا. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اس کی ایک کاپی بھی دے دیں. میں نے اس کراچی رجسٹری میں ان کو ایک کاپی بھی فراہم کی، اور میں نے بارہا ریکویسٹ کی جوڈیشری سے کہ اس کیس کو ٹیک اپ کر لیں تاکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، یہ صرف کراچی کا نہیں ہے. بلدیاتی نظام مضبوط ہونا چاہیے، یہ ایک حکومت ہے. اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں واقعی یہ قومی اینگل شامل ہو گیا ہے. وسیم اختر صاحب، آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں پنجاب سے بھی دانیال عزیز نے بھی پٹیشن فائل کی ہے کہ صوبائی جو بلدیاتی حکومت ہیں ان کو پورا اختیار دیا جائے، میئرز پورے اختیار ہوں. پی ٹی آئی کا تو یہ منشور ہے، عمران خان بار بار کہتے رہے ہیں کہ وہ بنائیں گے مضبوط بلدیاتی حکومت، مضبوط میئر. تو اب یہ تو قومی معاملہ بن گیا ہے، تو اب تو سپریم کورٹ اس پہ ایک قومی پوزیشن بھی لے سکتی ہے. بالکل، میں شکریہ ادا کروں گا جو بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس میں، میں اس کو ویلکم بھی کروں گا. مگر کامران صاحب، ایک طرف ہم اس کو دیکھیں اور دوسری طرف اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جس طرح پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو انہوں نے ڈیزالو کر دیا ہے، سرحد میں ڈیزالو کر دیا ہے، یہ تو اسلام آباد میں کورٹ میں نے فیصلہ دیا تو بحال ہوا ہے، تو ایک طرف تو یہ بھی اینگل نظر آتا ہے. تو یہ عجیب سا تاثر دیتا ہے. ایک طرف تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری کو پٹیشنر بنی ہے بلدیاتی نظام کے لیے، مگر جو اس کے ہاتھ میں ہے فی الحال پنجاب کا بلدیاتی نظام اور سرحد کا، وہ ڈیزالو ہوا ہے. تو یہ مجھے بھی سمجھ میں آتی نہیں یہ بات. تو مگر پھر بھی میں چاہوں گا کہ سب مل کے اس پہ آواز بلند کریں. پہل ایم کیو ایم نے کی ہے اس میں. کراچی سفر کر رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں 12 سال سے تباہ حال ہو چکا ہے پورا سندھ، اسپیشلی کراچی. تو میں امید کرتا ہوں کہ کل جو سپریم کورٹ ہے وہ اس پہ کوئی نہ کوئی بات آگے بڑھے گی اور بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے پہ اختتام ہوگا انشاءاللہ. یہ میری جیت ہوگی. بہت بہت شکریہ. وسیم اختر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے تعلیمی اداروں کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا تھا، اس کے ساتھ ہی فیصلہ کیا تھا کہ شادی ہالز بھی کھول دیے جائیں. تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھلے، لیکن شادی ہالز مکمل طور پہ کھل گئے ہیں. فی الحال آدھے بھرے پنڈال ہوتے ہیں، لیکن دھڑا دھڑ شادیاں ہو رہی ہیں. آنکھ رکھی جائے تو احتیاطی تدابیر نظر آتی ہے، اور اگر آنکھ ہٹا لی جائے یعنی کہ دیکھنے والوں کی، تو کوئی احتیاطی تدبیر نہیں ہے. بہرحال لاکھوں لوگوں کا روزگار بحال ہو گیا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. ملک میں تعلیمی ادارے کھلے، مرحلہ وار تعلیمی ادارے کھولنے کا آغاز کیا گیا. اس کے ساتھ ہی بڑا فیصلہ حکومت کا یہ تھا کہ شادیوں پر جو پابندیاں تھیں اس کو بھی اٹھا لیا جائے. شادی ہالز کی رونقیں بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اب شادی ہالز کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی اس کا بہت بہتر پہلو یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ ہی بحال ہو گیا ہے. مگر جیسے ہی شادی ہال کھلے ہیں، دھڑا دھڑ شادیاں ہو رہی ہیں. 6 مہینے سے بہت بڑی تعداد میں شادیاں نہیں ہو رہی تھیں، لوگوں نے روک کے رکھا ہوا تھا، اور اب جیسے ہی کھلی ہے تو کہیں پہ عمل ہو رہا ہے احتیاطی تدابیر پہ، کہیں نہیں ہو رہا. کھچا کھچ ہال بھرے تو نظر نہیں آ رہے، مگر اگر نگاہ نہ رکھی جائے تو کوئی احتیاطی تدبیر بھی نظر نہیں آتی. مگر بظاہر احتیاطی تدابیر پہ عمل ہو رہا ہے. شادی ہالز کی کیفیت دکھائیں گی ہماری نمائندہ ثنا فاطمہ.
कोरोना लॉकडाउन के बाइस कई माह बंद रहने के बाद अब शादी हॉल्स एक मरतबा फिर खुल गए हैं, लेकिन शादी ब्याह की तकरीबात अब रिवायती नहीं रहीं क्योंकि कोरोना SOPs को फॉलो करना लाजिम हो गया है। मेहमान क्या कहते हैं, ये तकरीबात अब कितनी मुख्तलिफ हैं, आइए आपको दिखाते हैं। शादी ब्याह की इन तकरीबात के रंग ढंग ही कोरोना ने बदल दिए हैं। हुकूमती कोरोना SOPs के मुताबिक समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए तमाम शादी हॉल्स में 50% मेहमानों की गुंजाइश को कम कर दिया गया है। हॉल में दाखिल होने वाले हर शख्स का दर्जा हरारत चेक किया जाता है और हैंड सैनिटाइजर दिया जाता है। तकरीब में एक दूसरे से हाथ मिलाने और बगलगीर होने पर भी पाबंदी है। तकरीब में शरीक अफराद के लिए मास्क पहनना लाजमी है, हत्ता कि खुद दूल्हा दुल्हन के लिए भी। दिस इज टोटली एन न्यू एक्सपीरियंस। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं अपनी शादी में मास्क पहन के घूम रहा हूँगा, मगर ये है कि हमारे लिए ही इन लोगों ने SOPs बनाए, तो इंशाल्लाह अगर हम फॉलो करेंगे तो जल्द से जल्द इस वबा से हम छुटकारा पा सकेंगे। ख़वातीन जो ऐसी तकरीबात में शिरकत के लिए हज़ारों रुपए लगाकर मेकओवर करवाती हैं, वो मास्क पहनने पर ज़्यादा खुश नहीं, लेकिन ऐसा करना नागज़ीर भी है। मास्क पहन के मेकअप करके इतने पैसे लगाकर फिर बाद में मुंह को ढाँप लेना अच्छा नहीं लग रहा। ये तो बहुत बुरा सीन हो गया है कि इतने महंगे इतना पैसा खर्च करके आप पार्लर तैयार भी हो और इसके बावजूद जो है आप अपना मतलब ब्यूटी को पूरे लोगों के सामने शो नहीं कर सको। दूसरी जानिब शादी हॉल्स मालिकान का कहना है कि गुंजाइश में कमी के बाइस इन्हें नुकसान हो रहा है और SOPs के मुताबिक इंतजामात भी इन्हें अपने खर्चे पर करने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हॉल्स के किराए बढ़ाए नहीं गए हैं। उम्मीद है कि हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। डेफिनेटली वो 1000 वाला भी नहीं कर सकते और 500 के हिसाब से भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। हमारी भी क्योंकि 6 महीने ये बिजनेस बंद रहा है, इसी तरह से जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं हमें एहसास है कि उनके भी जो ना बिजनेस एक्टिविटीज़ पिछले 6 महीने से अफेक्ट हुई थी, तो वो भी 500 के गेस्ट के लिए 1000 बंदों का पेमेंट नहीं कर सकते, तो बस वो दरमियान में हम का रास्ता निकाल लेते हैं। शादी ब्याह की तकरीबात से पाबंदी हटने के बाद केटरिंग, डेकोरेशन और फूल वालों समेत दीगर कई लोगों के कारोबार में भी तेजी आ गई है। इसके अलावा बहुत से यौमिया उजरत पर काम करने वालों का रोजगार भी बहाल हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि ये लॉकडाउन खत्म हो और जो है शादी ब्याह की जो है वो तकरीबात दोबारा से शुरू हुई हैं, इसकी वजह से हमारे ऑर्डरों में काफ़ी तेजी आई है। हम बहुत दिनों से बेरोजगार थे, वेटर भी बंद थे, हॉल भी बंद थे, बड़ी तंगी थी, हमें काम कार नहीं था, पकवान सारे बंद थे। शादी हाल में लेके जा रहे हैं, शादी हाल में स्टेज बनेगा, फ्लावर होगा, काम होगा। कोरोना के अब भी मंडलाते खतरे के बाइस इन तकरीबात में पहले जैसा अंदाज नहीं रहा, मगर SOPs को फॉलो करने में ही बका है। हर फर्द की दुआ है कि कोरोना का जल्द खात्मा हो और वो पहले की तरह मोहब्बत और अपनायत का इजहार कर सकें। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख गवाह है और बहुत ही सराहत से ये बातें आम पाकिस्तानियों के इल्म में भी है कि पाकिस्तान की जमहूरियत में इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों का चोली दामन का साथ रहा है। अवामी सतह पर चाहे सियासतदान कुछ भी कहते रहे हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ मजबूत ताल्लुकात हमेशा उनकी मंशा, उनकी ख्वाहिश रही है। सियासतदान इक़्तिदार की सीढ़ी चढ़ने और मुखालिफ सियासी हुक्मरानों की टांगें खींचने के लिए आम तौर पे इस्टेब्लिशमेंट से छुप छुप कर राज और रियाज की बातें करते रहे हैं और कोशिश भी करते रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को हुक्मरान सियासी जमात या हुक्मरान के खिलाफ वरगलाने की कोशिश की जाए। हर दौर में यही सियासतदान अवामी मैंडेट की चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, अवाम में इस्टेब्लिशमेंट की शिकायतें और दुश्मन तराजियों का रोलर होते हैं और यही कलीदी सियासतदान बंद कमरों में जनरल्स की जी हुजूरी करते और जी सर और जनरल साहब का विरद करते करते नहीं थकते हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल होता है जब बंद कमरों में ये मुलाकातें होती हैं जिसकी इत्तला अवाम को बिल्कुल नहीं पहुँचती। दर्जनों मुलाकातें होती हैं और आज भी हो रही हैं और हर दौर में हुआ करती थी। पसंद उनको नहीं आती जो हिज़्ब इख्तिलाफ में होते हैं। कोशिश उनकी ये होती है कि किसी तरह से इन तमाम शख्सियात को, इस्टेब्लिशमेंट को अपनी जानिब राग़िब किया जाए, किसी न किसी सूरत से ले जाया जाए और ये कन्विंस करने की कोशिश की जाए कि हम बेहतर ऑप्शन है,
اور ہم بہتر چوائس ہیں. مان لیجئے آج بھی یہی ہو رہا ہے, اندر کچھ ہو رہا ہے اور باہر کچھ ہے. اتوار کو اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں بار بار اسٹیبلشمنٹ کی تکرار تو آپ نے سنی, لیکن اس سے 2 روز قبل شہباز شریف, بلاول بھٹو سمیت اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کے سینئر رہنماؤں میں اسلام آباد میں ISI کے میس میں ایک امپورٹنٹ کانفرنس میں شرکت کی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ دراصل وہ تھی آل پارٹیز کانفرنس, کیونکہ اس میں PTI کے لوگ بھی تھے, اس میں جماعت اسلامی بھی تھی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے سامنے یہ سیاستدان موجود تھے. بتایا گیا تھا کہ موضوع بہرحال یہ تھا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے اور اس کے لیے قومی اتفاق رائے ہونا ضروری ہے. قومی اتفاق رائے بھی ہو گیا, گلگت بلتستان کے حوالے سے بات بھی ہو گئی, لیکن ہماری معلومات کے مطابق کیونکہ یہ کانفرنس چند روز پہلے ہوئی تھی, آل پارٹیز کانفرنس سے قبل, اس میں دوسرے موضوعات بھی اور حالیہ موضوعات پر بھی بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی. کسی لیڈر نے اتوار کو جب وہ APC میں گئے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ وہ پہلی APC زیادہ بڑی APC تھی جو اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے ہوئی تھی اور وہ وہاں پر کیا کہہ کے آئے ہیں. لیکن جب وہ عوام میں آئے اور تقریروں میں آئے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی عام جیسے تکرار ہوتی ہے وہ کرنا شروع کر دی. سیاست دانوں کی فوج سے کاسہ لسی کی بڑی مثال IGI کی تشکیل ہے, مگر اس سے پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ اب اس آل پارٹیز کانفرنس میں سب سے بڑی, سب سے طویل, سب سے اہم تقریر جناب نواز شریف نے کی. جناب نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کا رونا رویا, اسٹیبلشمنٹ سے شکایتیں کی, اسٹیبلشمنٹ سے اسی انداز میں انہوں نے پکارا اسٹیبلشمنٹ کو جیسا کہ وہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے پکارا کرتے ہیں. جناب نواز شریف نے اس کانفرنس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنانے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا. گو کہ تمام سیاستدانوں کی تقریر میں اسٹیبلشمنٹ سے شکوے, اسٹیبلشمنٹ سے شکایت, اسٹیبلشمنٹ سے گلے شامل تھے, لیکن جناب نواز شریف سب سے بازی لے گئے. جب عوام کے مقدس امانت میں خیانت کی جاتی ہے اور انتخابی عمل سے پہلے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہروانا ہے, انتخابات میں دھاندلی سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے جاتے ہیں, کس طرح سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور عوامی مینڈیٹ کیسے چوری کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان کو اس طرح کے تجربات کی لیبارٹری بنا کر رکھ دیا گیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہاں یا تو مارشل لا ہوتا ہے یا پھر منتخب جمہوری حکومت سے کہیں زیادہ طاقتور پیرلل یعنی متوازی حکومت قائم ہو جاتی ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ اب معاملہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ سے آگے نکل کر اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ تک جا پہنچا ہے. گلہ بھی کیا, چارج شیٹ بھی دی, جی بھر کے بولے بھی جناب نواز شریف, مگر یہ ذکر نہیں کیا کہ اس کی ابتدا انہوں نے خود کی تھی. وہ اس پورے معاملے کے بانی رہے ہیں اور جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس کے سب سے بڑے معاون رہے ہیں. اور اس کی آغاز گو کہ 1985 میں ہو گئی تھی جب انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنے تھے. پہلے پنجاب کی صوبائی کابینہ کے وزیر بنے تھے, پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تھے. لیکن اس میں سب سے بڑا وار اس وقت ہوا تھا جب اس وقت کے منتخب وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجی کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تھا, جو کہ ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے, اور جناب نواز شریف نے محمد خان جنیجو کا ساتھ دینے کے بجائے جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دیا تھا, اور اس حکومت کے خاتمے میں ان کا بہت بڑا کلیدی کردار رہا تھا. اس کے بعد 1988 میں جو کچھ ہوا اور جس چیز کا گلہ ابھی جناب نواز شریف کر رہے تھے اس کے بھی بانی جناب خود نواز شریف رہے ہیں. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ ساری کہانی عوام کے سامنے رکھ دی تھی. یہ بات تو یعنی ہم 3 کے درمیان تھی. غلام رضا خان تھے, چیف آف آرمی اسٹاف تھے, میں تھا. آئی ٹیک آل دا بلیم کیونکہ میں نے کام کیا IGI بنانے کا, تو میں تو کبھی بھی نہیں اس کے اوپر I have never minced words, میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہاں میں کہتا ہوں کہ میرا ٹرائل کر دیں. اگر میں نے IGI بنوائی ہے, میں ایڈمٹ کر رہا ہوں میں نے وائلیشن کی ہے, I should be brought before the court of law, اور میں وہاں جا کے بتاؤں گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے اور کیوں ہوا تھا. کون نہیں جانتا کہ اس کے بعد جب جناب نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنی, جب ان کی حکومت نہیں تھی, وہ اقتدار کے معاون, اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ کے مخالف رہے اور اقتدار کے باہر اسٹیبلشمنٹ کے معاون رہے, اور مخالف حکومتوں کو, خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 3 حکومتوں کو گرانے میں ان کا بڑا کلیدی بنیادی کردار رہا ہے. لیکن بہرحال اس وقت کیونکہ حکومت میں نہیں ہے, بہت مشکل حالات میں ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا گلہ بہت زور سے کر رہے ہیں. معاملہ صرف جناب نواز شریف کا نہیں ہے, پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہر لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ سے قربت چاہتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہتی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو اپنے قریب رکھتی ہے. یہ پوری صورتحال ہمیشہ سے جاری ہے, مگر عوامی سطح پر اگر گلے کی بات ہوتی ہے
تو اپوزیشن کی جماعتیں ہی اسٹیبلشمنٹ کا گلہ کرتی نظر آتی ہیں، جیسا کہ ہم نے اس اتوار کو دیکھا، جبکہ اس سے چند روز قبل ہی ایک دوسری زیادہ مؤثر، زیادہ طویل، زیادہ بڑی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، مگر اس کی خبر کسی کو کان نہیں ہونے دی۔ یہی وجہ ہے کہ جو بند کمروں میں باتیں ہوتی ہیں ان سیاستدانوں کی، خاص طور پہ اپوزیشن کی سیاستدانوں کی، اور جو آج بھی ہو رہی ہیں، جو پچھلے 2 سالوں سے ہوتی ہیں، اس میں کیا گفتگو ہوتی ہے، کیا بات چیت ہوتی ہے، آپ کو کبھی اس کے بارے میں مکمل تفصیلات دے دیں تو آپ کے روک کے کھڑے ہو جائیں گے، مگر بہرحال یہ یہاں کا وتیرہ ہے جو آج بھی جاری ہے۔ مگر یہ بڑی دلچسپ مجلس تھی جو کہ گزشتہ ہفتے ہوئی تھی، جس میں کہ مؤثر طور پہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں شریک ہوئی تھیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی میزبانی میں ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں، اور آج ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے پاکستان کی ممتاز سیاسی جماعت جناب جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کو۔ سراج الحق صاحب آج کل ان کی جماعت جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن رکھتی ہے، وہ حکومت مخالف جماعت ضرور ہے، لیکن وہ حزب اختلاف کے اس مجلسوں میں شریک نہیں ہوتی جیسے کہ آل پارٹیز کانفرنس تھی۔ جناب سراج الحق کی جماعت اسلامی نے اس میں شرکت نہیں کی تھی۔ بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا، یہ بات تو اب کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ جو APC ہوئی، اس سے پہلے جو APC ہوئی تھی وہ زیادہ وسیع تھی اور ذرا زیادہ اس میں گہرائی تھی، گو کہ یقیناً وہ گلگت بلتستان کا صوبہ بنانے کے لیے ایک قومی اتفاق رائے کے لیے فوجی قیادت نے منعقد کی تھی، لیکن محض گلگت بلتستان تک ہی بات محدود تو نہیں رہی نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کامران صاحب، سیاسی جماعتوں کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ پر، ان کے درمیان اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جہاں بھی قومی سلامتی کی بات ہو، پاکستان کی مفادات کی بات ہو، وہاں پھر لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ اور جب آرمی چیف نے سب کو دعوت دی، پہلے مرحلے پر مجھے بھی دعوت آئی۔ ابھی گزشتہ عرصے میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا، پلوامہ کا واقعہ ہوا، مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنایا، اور چاروں طرف سے اس وقت بھی پاکستان خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ اس لیے ہم اس مجلس میں گئے اور اس میں آرمی چیف تو پھر جب اس قسم کے معاملات سے میں بالکل بجا طور پر سمجھتا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں، یقیناً یہ بہت ہی احسن قدم تھا، یہ بہت ہی ضروری چیز تھا، اس طرح کے اجتماعات ہونے بہت ضروری ہیں، اور یقیناً آرمی چیف اور فوجی قیادت کی ایک عزت و تکریم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ گئے اور اس چیز کو محفوظ۔ لیکن 2 دن بعد 3 دن بعد جب یہ اجتماع ہو رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کا، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کی تکرار، اسٹیبلشمنٹ پہ الزام، اسٹیبلشمنٹ پہ دشنام ترازی، اسٹیبلشمنٹ سے شکایتیں، یہ جو ٹکراؤ نظر آتا ہے، یعنی کہ اندرون خانہ وہ صورتحال نظر نہیں آتی، اور باہر تو وہ سارا جو ماحول بن رہا ہے قومی استحکام کا اور تمام اس چیز کا، تو اس کا سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ کیوں ڈال دیا جاتا ہے جیسا کہ ڈال دیا گیا؟ اس میں اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلی بار یہ ہوا کہ ماضی میں بھی حکومتوں کے لانے میں، گرانے میں اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 77 سے لے کر آج تک ہر الیکشن پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں، تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن میرے اپنی سیاسی زندگی میں اس بار ذرا کھل کر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس حکومت کے لانے میں اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کردار ادا کیا۔ آپ کے خیال میں سراج الحق صاحب IGI سے بننے سے زیادہ، جہاں پہ کھلے عام پیسے بانٹے گئے، آپ کے خیال میں اس سے زیادہ کون سا الیکشن ایسا ہے جس میں جو حزب اختلاف کی جماعت ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کو کوٹ نہیں کیا ہو یا اپنی طرف راغب نہ کیا ہو، اور جو حکومت ہو اس کے خلاف جو ہے وہ اس کے لیے اس کو استعمال نہ کیا ہو؟ یہ کب نہیں ہوا سراج الحق صاحب؟ اب کیوں اس طرح سے؟ اور جو پیپلز پارٹی اور PMLN جو ہیں، یہ جو 5 بار اقتدار میں آئے، وہ 3 بار اقتدار میں آئے، 4تھی بار وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، کیا یہ سب بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ہوا؟ میرا کوشچن بھی یہی ہے کہ جب یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے تعاون لے کر حکومت میں آتے ہیں اس وقت یہ بات نہیں کرتے ہیں، لیکن جب حکومت سے محروم ہوتے ہیں یہ بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک مگر یہ زیادتی ہے نا کہ اس ادارے کو جس کو آپ استعمال کرتے ہیں سیاستدانوں کے خلاف، جب آپ حزب اختلاف میں ہوں تو آپ اس کو نشانہ بنائیں، اور وہ بھی صرف عوامی سطح پر، اندر جا کے جو باتیں کرتے ہیں۔ سراج الحق صاحب چلے، یہ تو ایک اجتماع تھا جو علیحدہ باتیں ہوتی ہے، تنہائی میں جو بات، میں یہی کہنا چاہتا ہوں
کہ پاکستان کا مفاد اسی میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا مفاد اسی میں ہے، جمہوریت کا استحکام اسی نقطے پر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے، اپنی اس پوز کو، اس امیج کو تبدیل کرے جو اس وقت بنا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ فوج سے کوئی نفرت نہیں کرتا ہے، فوج تو ہماری فوج ہے، لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ امیج نہ ہو کہ یہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ جس طرح ہر موقع پر وزیر اعظم اعلان کرتے ہیں، کیا وزیر اعظم کی بات کو نہ مانے، کیا وزیر اعظم کی بات کو نہ مانے، کیا وزیر اعظم کے حکم کو نہ مانے، وزیر اعظم حکم دے تو کہے ہم یہ نہیں کریں گے، کیا یہ کرے؟ اس سے آزادی ظاہر ہوگی؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں نا، دیکھیے ہر ادارے کا اپنا ایک حدود اربعہ ہے، نہیں تو اس طرح تو پھر نیب بھی کہہ دے، پھر ایف آئی اے بھی کہہ دے وزیر اعظم سے کہ وزیر اعظم اپنی جگہ پر ہم سیاست میں نہیں ہے۔ وزیر اعظم سیاست نہیں، وزیر اعظم تو پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہے، اس کو کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے آپ کی بات کو۔ دیکھیے کامران صاحب، اگر جج اپنا کام چھوڑ کر وہ ڈیم بنانے پر لگ جائے، نظام خراب ہوگا۔ اگر کوئی پولیس آفیسر، کوئی فوجی آفیسر اپنا کام چھوڑ کر سیاست میں لگ جائے، کام خراب ہوگا۔ ایک خوبصورت پاکستان، مستحکم پاکستان، توانا پاکستان کی ضروری ہے کہ جس چیز کا ہم نے حل اٹھایا ہے ہم وہی کام کریں۔ سیاست میں نہیں ہے، فوج سے آپ کہتے ہیں کہ ٹڈی دل کا مقابلہ کرو، فوج ٹڈی دل کا مقابلہ کرتی ہے۔ فوج سے آپ کہتے ہیں آپ کووڈ کا مقابلہ کرو، فوج کووڈ کا مقابلہ کرتی ہے۔ فوج سے آپ کہتے ہیں کہ یہ مسائل کا حل کرو تو وہ حل کرتے ہیں۔ فوج سے آپ کہتے ہیں کہ کراچی میں خدا را نالے صاف کرا دو تو وہ نالے صاف کرتی ہے۔ تو آپ کی اطلاع کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد رہے تو آزادی کا مطالبہ تو یہ ہے کہ پھر وہ کہیں وزیر اعظم سے کہ جی نالے صاف کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ٹڈی دل صاف کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہم کووڈ سے لڑنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو صرف سرحدوں پہ لڑیں گے۔ تو کیسے بھائی، جو حکومت ہوتی ہے، جو وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے ماتحت ہوتی ہے جب فوج، تو وہ بھی پسند نہیں آتی، اور جب اگر آزاد ہونے کی کوشش کرے تو پھر بھی پسند نہیں آتی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آزاد ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن پر کوئی ادارہ اثر انداز نہ ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جو حلف اٹھا لے اس حلف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ محترم سراج اللہ صاحب، الیکشن کمشنر جو ہوتا ہے، چیف الیکشن کمشنر، حزب اختلاف اور گورنمنٹ لگاتی ہے نا، چیئرمین نیب جو ہے وہ حکومت اور حزب اختلاف لگاتی ہے نا۔ آپ نے طے کیا ہے کہ ہمارا نہیں سنیں گے؟ نہیں، آپ کو بلانے کا مقصد نہیں ہے۔ آپ نے اگر یہ طے کیا کہ آپ کی بات میں نے نہیں سنی، مگر میں سوال تو پوچھوں گا نا، آپ یہ چاہیں کہ میں خاموش صرف آپ کی بات سنتا رہوں، تو یہ اس لیے نہیں ہے، آپ کو سوال سننا ہوگا، آپ جواب دیجئے۔ چیئرمین نیب جو ہے وہ حزب اختلاف اور گورنمنٹ نے لگایا، الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر حکومت اور اپوزیشن لگاتی ہے، تو اس میں فوج کہاں سے آ گئی؟ دیکھیے فوج سے تو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ وہ کام کرے جو آپ کو کہا جائے۔ آرمی چیف نے اس پارٹی جس میں آپ اس کو اے پی سی کہتے ہو، اے پی سی تو نہیں تھا، اس نے پارلیمانی لیڈر کو بلایا تھا، اس سے یہی بات کی گئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن آزاد ہو۔ اس نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں اس کے لیے ایک نظام بنا لیں، بڑی اچھی بات کی۔ اس نے کہا کہ جے بی میں الیکشن ہو رہا ہے، اس کے لیے ایک اچھا نظام بنا لیں، ہم نے اس کو بھی اچھا سمجھا۔ اس نے آج جو بیان جاری کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں فوج الیکشن سے فاصلے پہ رہے ہیں، غیر جانبدار رہے، اچھی بات ہے۔ اس لیے کوئی فوج سے نفرت نہیں کرتا ہے، فوج تو پاکستان کی ہے، ہر پاکستانی اس کے ساتھ کڑا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اپنا غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنا کیسے ہوگا؟ کیا وہ حکومت کا فیصلہ نہ مانے، وزیر اعظم کا فیصلہ نہ مانے، کیا کس طریقے سے وہ کیسے ثابت ہوگا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کی بات نہ مانے، وہ نواز شریف کی بات مانے، فوج اگر زرداری صاحب کی بات مانے، وہ نواز شریف صاحب کی بات مانے تو پھر آزاد رہے گی؟ دیکھیے ایک نظام تو موجود ہے نا، ایک آئین تو موجود ہے۔ اب اگر تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک آزاد غیر جانبدار الیکشن کا نظام ہو، تو اس سے آپ کو کیوں اختلاف ہے؟ یہ تو خود فوج کے حق میں ہے کہ اس پر وہ بوجھ ہی نہ آئے۔ محترم سراج الحق صاحب، کیا فوج نے کہا ہے کہ ہمیں اس پہ اعتراض ہے؟ آپ کو آرمی چیف نے کل یہی کہا نا کہ آپ اپنا نظام 2.5 سال ہو گئے الیکٹرل ریفارمز کا، ہو گئی الیکشن اصلاحات، یہ 2.5 سال میں کر لی اپوزیشن نے اور گورنمنٹ نے مل کے اصلاحات، کیا
کسی چیز میں فوج بیچ میں آ گئی کہ کس قسم کا آپ الیکشن کرائیں؟ یہ کیسے آپ صرف کامران خان اگر آپ آنکھیں بند کر کے اور آپ کہیں کہ میں نہ دیکھتا ہوں نہ سنتا ہوں، آپ کی مرضی، لیکن اس وقت میری نزدیک سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ ایک شفاف الیکشن کا نظام بن جائے. دیکھیں الیکشن ٹھیک جو ہوا اس کو قبول نہیں کیا، مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. ساری دنیا میں لوگ اس طرح احتجاج تو نہیں کرتے ہیں الیکشن کے بعد. انڈیا میں نہیں ہوتا ہے، امریکہ میں نہیں ہوتا ہے، فرانس میں نہیں ہوتا ہے، جاپان میں نہیں ہوتا ہے. آخر ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ہر الیکشن کے بعد پھر لڑائی ہی ہوتی ہے. نہ ہارنے والا جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے، نہ جیتنے والا ہارنے والے کو اپنے ساتھ لے کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے. اس لیے کہ پولیس اسٹیشن پر لوگوں کا اعتماد ختم ہوا ہے. نظام بنانا پچھلے 15 سال سے جمہوری حکومت چل رہی ہے، تو یہ جو 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت، 5 سال پی ایم ایل این کی حکومت، اور اب یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس میں کیا فوج نے روک لیا کہ ایک شفاف نظام آپ بنائیں اور ایک ایسا بنائیں کہ جس میں کہ کوئی کسی پہ الزام نہ لگائے؟ اس میں کوئی فوج نے آ کے روک لیا تھا آپ کو؟ دیکھیے جو ابھی آپ نے آواز سنائی جناب جنرل حمید گل صاحب کی، یہ اعتراف نہیں ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کو بناتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں اور یہ کرتے وہ کرتے ہیں. تو یہ کیا صرف وہ بناتے ہیں؟ سیاسی جماعتیں ان کا ساتھ نہیں دیتی ہیں کیا وہ اکیلے ہی سب کچھ کر لیتے ہیں؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ جب چولی دامن کا ساتھ ہے تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کب تک ہوتا رہے گا؟ دیکھیں جب ISI کے سابق چیف خود اعتراف کرتے کہ ہاں اس اتحاد بنانے میں میرا کردار ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، اب اس سے بڑھ کر اور کیا گواہی آپ چاہتے ہیں؟ اگرچہ وہ وفات پا گئی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اب آپ اس زمانے کی تمام ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کیا ہوا، پھر بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کس کا ساتھ دیا؟ سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کا بھی ایک کردار تھا کہ نہیں تھا؟ دیکھیں میں آخری بات کر لوں، کامران صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ میں بالکل خاموش ہوں، میں پوری قوم سے چاہ رہا ہوں کہ سنیں کہ جنرل ضیاء الحق نے جب بھٹو کی حکومت اتاری اور مارشل لا لگایا تو جماعت اسلامی کا کیا کردار تھا اس وقت سے لے کے جب تک کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا؟ یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ جنرل ایوب خان صاحب نے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے یہی کہا کہ آپ ایک عالم دین ہیں، سیاست میں آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کسی یونیورسٹی میں بیٹھ جائے، کسی دارالعلوم میں بیٹھ جائے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک عالم دین ہوں، میں سیاست کا استاد ہوں، لیکن ایک جنرل کا سیاست کے ساتھ کیا واسطہ ہے کہ آپ مجھے درس دیتے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ درس یہ جو سراج الحق صاحب وہ جو درس مولانا نے، وہ اتنی عظیم شخصیت تھی کہ اس میں میں تو کوئی فرد، لیکن جو مولانا نے درس دیا ایوب خان صاحب کو، فیلڈ مارشل کو، وہ درس میاں طفیل محمد صاحب نے سنا، اس پہ عمل کیا 77 میں اور اس کے بعد اور پھر اس کے بعد؟ بالکل کیا. میاں طفیل صاحب سید مودودی کے راستے پر چلتے رہے، آخری لمحے تک وہ اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرتے رہے. یقیناً بہت بہت شکریہ سینیٹر سراج الحق، امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر ہوگا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ بہت برہم تھی. جناب نواز شریف ملک سے باہر ہیں، واپس عدالتی حکم کے باوجود سرنڈر نہیں کیا انہوں نے عدالت کے سامنے. حکومت پہ بھی بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور کہا کہ ہر صورت میں نواز شریف کو واپس لایا جائے. اسی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. آج اسلام آباد ہائی کورٹ سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کے سرنڈر نہ کرنے پر سخت ناراض نظر آئی. جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے آج نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے دوران سخت برہمی کا اظہار کیا. فاضل بیگز نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ کسی صورت سے نواز شریف کی حاضری کو یقینی بنایا جائے. یہ پوری کیفیت اس لیے بھی پیدا ہوئی کیونکہ پوری قوم نے دیکھا اتوار کو جناب نواز شریف اپوزیشن کی APC میں بالکل حشاش بشاش نظر آئے. نواز شریف نے ویڈیو لنک پر مسلسل 54 منٹ پر اعتماد خطاب کیا.
وہ تقریباً 9 گھنٹے تک ویڈیو لنک سے جڑے رہے، جس پر سب لوگ ششدر رہ گئے۔ ششدر اس لیے رہ گئے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جناب نواز شریف بہت بیمار ہیں۔ یقیناً 9 گھنٹے مسلسل بیٹھنا، 1 گھنٹے کی تقریر کرنا، اور پھر اس انداز سے جو کہ ان کی باڈی لینگویج تھی، جو کہ ان کی صحت نظر آ رہی تھی، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب نواز شریف ابھی ماشاءاللہ صحت مند ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سماعت پر اسی بینچ نے نواز شریف کی گرفتاری کا حکم دیتے ہوئے نکتہ اٹھایا تھا کہ نواز شریف کا 8 ماہ میں کوئی علاج نہیں ہوا، طبی ضمانت لے کر جانے والے کوئی سرجری نہیں کرا رہے، نہ ایک دن اسپتال میں داخل ہوئے۔ آج بینچ نے حکم دیا کہ عدالت کو نواز شریف کی حاضری چاہیے، وفاقی حکومت جیسے چاہے یقینی بنائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن نے نواز شریف کے وارنٹ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بھیجے، حسن نواز نے وارنٹ وصول کیے۔ برطانیہ کے کامن ویلتھ آفس کو بھی وارنٹ سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ہائی کمیشن برطانوی وزیر خارجہ کے ذریعے کورٹ جائے گا اور اب اگر عدالت حکم دے تو نواز شریف کی حوالگی کی کارروائی کریں گے۔ اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے پوچھا کہ عدالت کے حکم سے کیا مراد ہے؟ کیا نواز شریف کو واپس لانا وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں؟ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا آرڈر ہم نے نہیں دیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے بھی نام ECL سے نکالنے کا حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے طریقہ کار طے کیا تھا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر بیرسٹر فروخ نسیم، وفاقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وزیر فواد چودھری اور جناب شہزاد اکبر مسلسل کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف کو عدالتی حکم پہ بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ جو نواز شریف صاحب کی جو جتنی بھی ECL کی کارروائی ہوئی اور جس طرح کے میڈیکل پیپرز، ڈاکٹروں کے ٹیسٹیمنی سامنے آئیں، اس کے بعد جو میری ہی کمیٹی تھی، ہم نے ریکمینڈ کیا، کیبنٹ نے بھی اس کو مانا، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس کو نہ صرف انڈورس کیا بلکہ وہ کنڈیشن جو انڈیمنیٹی بانڈ کی لگائی تھی وہ بھی چینج کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ ان کو ضرور جانے دیجئے، لیکن ان سے جتنے کا ان کے اوپر کیس ہے اس کی کوئی بانڈ لے لیجئے وہ، لیکن عدالت نے گورنمنٹ کے موقف سے ایگری نہیں کیا اور ان کو ایک شخصی ضمانت، وہ شہباز شریف صاحب کی شخصی ضمانت پہ گئے ہوئے اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ان کو شخصی ضمانت دی۔ یہ فیصلہ جس طرح سے دیا گیا اس کے اوپر قانونی سوالات ہیں، بلکہ جس طرح سے ہفتے کے دن عدالت لگی، اگر منڈے کو بھی ہو جاتا، وہ تو آج منگل کو گئے تھے، اتنی کوئی قیامت نہیں تھی، لیکن ہفتے کے دن نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ ہوا۔ عام آدمی کا جو تاثر ہے وہ صحیح نہیں جاتا۔ آج ہی سماعت کے دوران جسٹس عامر فاروق نے یہ نکتہ اٹھایا کہ یہ ایک سزا یافتہ شخص کو باہر جانے دینے پر عدالت سے تو دور کی بات آگاہ تک نہیں کیا گیا۔ جسٹس کیانی نے کہا کہ نام ECL سے نکالتے وقت وزارت قانون سے بھی کوئی رائے نہیں لی گئی۔ اب اہم کام تو نواز شریف کی اپیل پر فیصلہ کرنا ہے، لیکن عدالت ان کی حاضری پر رکی ہوئی ہے۔ بینچ کے سربراہ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ہم کوئی حکم نہیں دیں گے کہ حکومت ملزم کی حوالگی کا معاہدہ کرے، وفاقی حکومت کی ثوابدید ہے جو بھی کرے، بس نواز شریف کو واپس لائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ وفاقی حکومت کی نواز شریف کی بیرون ملک بھیجنے کی اجازت بہت بڑی کوتاہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف کی زندگی و خطرات کی باتوں پر نیک نیتی سے باہر بھیجا تھا، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ حکومت سے ہم سے غلطی ہو گئی۔ NRO تو ہم نے نہیں دیا، ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی جو ہم کر سکتے تھے، لیکن وہ جو ایک پورا فیٹ کمپلی پریزنٹ کی گئی ہمیں کہ ان کی اگر آپ نے کچھ کیا نہ تو ان کو وہ مر سکتے ہیں، وہ شاید پہنچ بھی نہ سکے لنڈن، وہ یہ حالات بتائے گئے، اور اس کے بعد ہمارے پہ ذمہ داری آنی تھی، تو اس کے بعد ہم نے ان کو گڈ فیتھ میں بھیجا، لیکن اب ہم سب ریگریٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو اب وہاں بیٹھ کے وہ پولیٹکس بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں پولیٹیکل لیڈر سے، تو اب لگتا ہے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب بیرسٹر شہزاد اکبر، وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ و احتساب۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بہت برہم ہے وفاقی حکومت پہ، اور وہ کہتی ہے کہ آپ نے کیوں ان کو جانے دیا، کیوں آپ کی حکومت نے ان کا نام ECL سے نکالا، اور اب وہ کہتے ہیں آپ کسی قیمت پہ ان کو واپس لائیں۔ حکومت سے غلطی ہو گئی، حکومت سے کوتاہی ہو گئی۔ جی شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے اس وقت عدالت کا غصہ بھی جائز ہے، عدالت کے ساتھ عوام کا غصہ بھی جائز ہے، اور ہماری کابینہ کے تمام اراکین کا غصہ بھی جائز ہے۔ ان کو جو جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ بالکل انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بیسڈ اپون جو ان کے میڈیکل بورڈ نے وفاقی کابینہ کے سامنے جو چیزیں رکھی۔ میں خود اس کمیٹی کا حصہ تھا جس نے
2 दिन लगातार पूरे मेडिकल बोर्ड के साथ बैठ के इनकी तमाम जो सेहत थी, और क्योंकि जो सेहत के मामले में जो मुसद्दका बात है वो तो मेडिकल बोर्ड ही कर सकता है। मेडिकल बोर्ड ने इनकी सेहत की बातें सारी जो सामने रखी वो तमाम रिकॉर्ड का हिस्सा है। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है कामरान साहब कि हमें ये इंश्योर करने के लिए कि ये इलाज के बाद वापस आएंगे, तो वफाकी काबीना ने जो शर्त रखी थी एक इंडेमनिटी बॉन्ड की, वो लाहौर हाई कोर्ट ने उसका तरीकाकार जिस तरह आज बजा फरमाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो वज़ा कर दिया, उसको तब्दील कर दिया। अब एक तरफ इंडेमनिटी बॉन्ड था, एक पैसे की शर्त थी, दूसरी तरफ शख्सी ज़मानत है। बहरकैफ अब ये चीज़ तो गुजर चुकी है। अब असल मुद्दा ये है कि उनको वापस लाना है। ये तो वाज़ेह हो गया है कि जो उस वक़्त इंसानी हमदर्दी के तहत ये कंपैशन दिखाया गया वफाकी काबीना की तरफ से भी, वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से भी, और मैं समझता हूँ कोर्ट की तरफ से भी। फवाद चौधरी मेरे भाई हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, हफ्ते वाले रोज़ भी कोर्ट लगी, लेकिन मैं समझता हूँ इन गुड फेथ शायद इंसानी हमदर्दी की वजह से हफ्ते वाले रोज़ भी अदालत लगी। अब बात यह है कि बैरिस्टर साहब क्या था आज काबीना मिली, ये वही काबीना है जिसने गुड फेथ में कंपैशन दिखाया, जिसने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब को जाने दिया। 2 रोज़ कबल इसी काबीना ने देखा कि वो हशाश बशाश, उन्होंने 1 घंटे की माशाल्लाह तकरीर की पूरी क़ुव्वत से, बहुत ही जैसे फ़्रेश वो वज़ीर आज़म की हैसियत से माशाल्लाह लगते थे वैसे ही फ़्रेश लगे। 9 घंटे वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक रहे वहाँ से। तो आज जैसे काबीना तो यकीनन के बगल बजाने वाली कैफियत होगी। जी बिल्कुल, जिनके साथ धोखा हुआ हो वो उनकी वही कैफियत हो सकती है, लेकिन आप अगर हमारा कोई जुर्म है या हमारा कोई गुनाह है तो वो ये है कि हमने इंसानी हमदर्दी के तहत हमारे सामने जो एक पिक्चर पेश की गई उस पे एतबार किया। और उस वक़्त आप खुद जानते हैं कामरान साहब, आप याद करेंगे एक ऐसा माहौल था और लम्हा ब लम्हा ट्वीट्स आ रही थी, इलामिये जारी हो रहे थे कि इस वक्त खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब को कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो गवर्नमेंट तो इस वक्त और पूरी काबीना बैठ के ये देख रही थी कि ये इतने, क्योंकि देखिए लंदन जाके कोई इलाज भी नहीं करवाया, सिर्फ वहाँ की हवा से ही इनकी सेहत बेहतर हो गई है। तो उससे तो वाज़ह ही होता है कि असल कोई बीमारी तो खैर पता नहीं क्या थी। इलाज ना करवाने के बावजूद इस वक्त वो इतने सेहतमंद हैं कि 9 घंटा वो एक लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठ के कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो मेरा ख्याल है इस वक्त बड़ी वाज़ेह तौर पे ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है। और उनकी अब पाकिस्तान वापसी का जो काम है उसके लिए मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी हो सकती हैं, क्योंकि ये वाज़ेह सबूत है कि उनकी सेहत कितनी अच्छी है। लेकिन कहा यह जा रहा है बार बार, हम बरतानिया से भी जो वहाँ के सीनियर कानूनदान हैं बात करते हैं कि वहाँ के कवानीन के लिहाज से ये शायद बहुत मुश्किल होगा हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि बरतानवी हुकूमत को मजबूर करें या उनको कन्विंस करें कि वह नवाज शरीफ साहब को निकाल दें वहाँ से, बरतानिया से पाकिस्तान भेज दें उनकी मंशा के ख़िलाफ़। देखिए कामरान साहब, 2 चीज़ें हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब का केस उन तमाम लोगों से मुख्तलिफ है जो इस वक्त बरतानिया में किसी न किसी जुर्म की करके फ़रार होकर इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के केस में कन्विक्शन हो चुकी है, ये सेंटेंस सर्व कर रहे थे और अदालत से बेल मिलने के बाद एक मुआहदे के तहत एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बरतानिया गए थे। ऐसे केस की शायद कोई पहले नज़ीर मौजूद ना हो, तो इसलिए ये बात करना कि ये बाकी केसों की तरह का मामला होगा, थोड़ा सा मैं समझता हूँ ठीक बात नहीं होगी। ये ज़रूर है कि कवानीन को उनकी वापसी के लिए जिस तरह से अगर इस वक्त जब रब्ता किया जाता है एक्स्ट्रेडिशन के लिए, तो उस वक्त उसका एक प्रोसेस है जो वहाँ की अदालती निज़ाम से गुजरेगा। लेकिन मैं समझता हूँ उसको वहाँ के अदालती निज़ाम में गुजरने के दौरान ज़्यादा आसानी होगी बनिस्बत उनकी जिनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हो चुका। इनकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। दूसरा कामरान साहब, एक कुछ बरतानिया के अपने डोमेस्टिक कवानीन भी हैं, उन कवानीन के तहत भी जो इमिग्रेशन का किसी का स्टेटस है वो बड़ा एक लाजमी होगा, जिसको हमें देखने की ज़रूरत होगी कि क्या एक सज़ा याफ्ता मुजरम बरतानिया में 6 माह से ज़्यादा क़याम कर सकता है। क्योंकि देखिए जब आप विज़िट वीज़ा पे होते हैं तो आपका मैक्सिमम स्टे जो होता है या लेंथ ऑफ स्टे होता है वो 6 माह से ज़ायद नहीं हो सकता। तो आई थिंक इस वक्त नवाज शरीफ साहब के पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो शायद
وہ وہاں پہ اسائلم اپلائی کر دیں، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ اپنے وزٹ ویزا کے سٹیٹس پہ بھی رہیں تو وہ بھی ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اور سب سے فنڈامنٹل جب حکومت اس رائے پہ پہنچی اور آج کابینہ اس رائے پہ پہنچی کہ کھلا دھوکہ ہوا حکومت کے ساتھ، کابینہ کے ساتھ، دوسری جانب عدالتیں جو ہیں وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ جلدی واپس لائیے، ان کو سرنڈر کرائیے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے حکومت سے. تو اب کیا آپشنز ایکسرسائز ہونا شروع ہوئے ہیں یا ابھی آپ فی الحال انتظار کر رہے ہیں؟ صلاح مشورے کی فیز ہے اس وقت. دیکھیے اس وقت دو چیزیں ہیں. ایکسٹریڈیشن جو ہے اس کے اوپر بالکل کام ہو رہا ہے، کیونکہ ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ جانی ہوتی ہے. جس ایجنسی نے پروسیکیوٹ کیا تھا تمام ریکارڈ بھی اس کے پاس ہوتا ہے، کنوکشن بھی آ چکی ہے، تو وہ ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے ہی جائے گی، لیکن اس میں جو انیشیٹ کرنے والا محکمہ ہوگا وہ نیب ہوگا. تو اس کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. اور جو آج چونکہ میں سارا دن کابینہ میں تھا تو ابھی ریٹن فیصلہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی آج کی پروسیڈنگز کا جیسے ہی وہ آتا ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ دنوں میں ہی ایکشن ہوگا، اور وہ جو بھی لیگل کورس ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا. معلومات ہے بیرسٹر صاحب کے جناب نواز شریف کے جو 4 ریفرنسز تھے وہ تو سامنے آ گئے، اس کے نتائج بھی سامنے آئے اور ظاہر ہے کہ وہ اپیل کے مراحل میں ہیں. کیا یہی کیسز ہیں نواز شریف کے خلاف یا مزید کیسز بھی ہیں جو نیب وغیرہ میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہو؟ دیکھیے جی، جو اس کے یہ تو 4 کیسز جو تھے، شاید 3 کیسز تھے جو پاناما والے تھے، ان کیسز میں تو ان کو سزا ہو چکی، ایک میں ان کی بریت ہے. اس کے علاوہ کچھ نئی انویسٹیگیشنز ہیں جس میں منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن ہے. چودھری شوگر مل کے کیس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے رمضان شوگر مل میں بھی شاید یہ حصہ دار ہوں. مختلف انویسٹیگیشنز ان کے خلاف چل رہی ہیں، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نیب کی کسٹڈی میں ہی لائے گئے تھے ریمانڈ کے لیے، جب ان کی صحت خراب ہو گئی اور یہ اسپتال شفٹ کیے گئے تھے، تو وہ تمام پینڈنگ انویسٹیگیشنز بھی موجود ہیں جس میں ان کی ابھی پروسیکیوشن ہونا باقی ہے، اور ایک جو سینٹنس ہے جو یہ انڈر گو کر رہے تھے وہ بھی سرو کرنا باقی ہے. بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر شہزاد اکبر، وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ و احتساب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کو ثمرات ملنے شروع ہو گئے ہیں. نیا منی لانڈرنگ بل آ گیا ہے. منی لانڈرنگ کرنا اب انتہائی مشکل ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہنڈی حوالے کے کھوکے ہوتے تھے پورے پاکستان میں وہ ختم ہو رہے ہیں. دوسری جانب جو پرائز بانڈ کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوتی تھی وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. بانڈز کی جو پرچیاں بکتی تھیں وہ بھی ختم ہو گیا. پاکستان کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اس موضوع پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. بدھ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پاکستان نے اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے مضبوط اور کافی بھرپور قوانین بنا لیے، اور اس کا پاکستان کو بہت دور رس فائدہ ہوگا. وقتی فائدہ تو یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ فائدہ ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں جعلی بینک اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے. یقیناً یہ پاکستان کی جو ہائی پروفائل پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے لیے یہ بہت اہم معاملہ ہے. لیکن مجموعی طور پر پاکستان کے لیے منی لانڈرنگ کی سخت قوانین، اس کے پاکستان کو ثمرات ملیں گے، اور بعض اطلاعات کے مطابق یہ ثمرات ملنے بھی شروع ہو گئے ہیں. قوانین کے پاس ہوتے ہی خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہنڈی حوالے کے جو کھوکے میں بیٹھ کے کام کرنے والے تھے جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے وہ اب غائب ہو چکے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ خبریں آ رہی تھیں کہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے منی لانڈرنگ اور ہنڈی حوالے کی جو معاملات تھے وہ ان کی بہت حوصلہ شکنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز میں بہت ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور مسلسل ہر مہینے میں اس کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے علاوہ حکومت نے 40,000 کا بانڈ بھی ختم کر دیا تھا. وہ جو پرچیاں بکتی تھیں وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا. گویا کہ منی لانڈرنگ کے مختلف ذرائع کے حوالے سے حکومتی اقدامات خاص طور پر جو FATF کے پس منظر میں لیے گئے ہیں اس سے پاکستان کو بے پناہ فائدہ ہو رہا ہے. اگر پاکستان میں تمام فارن ایکسچینج کا آنا جانا بینکنگ چینلز کے تھرو ہو جائے گا تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے جو اس کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، پاکستان کی معیشت کے لیے یہ بہت ہی مستحکم معاملہ ہوگا، جس کی کہ ابتدا اور ٹھوس ابتدا ہماری اطلاعات کے مطابق ہو گئی ہیں. اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں، تبصرہ حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بینکنگ امور کے اور ان بزنس امور کے ماہر ہیں مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ مزمل صاحب. یہ بتائیے گا کہ خبریں یہ ہیں کہ یہ جب منی لانڈرنگ کا آیا ہے بل، یقیناً اپوزیشن اس کے بہت خلاف تھی، لیکن بہرحال پاکستان میں جس انداز سے یہ یہاں پہ جعلی بینک اکاؤنٹس رہے ہیں، 4-4 کروڑ
بے نامی اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ ایک معمول کا عمل, پورے کاروبار ایسے جو منی لانڈرنگ سے چلتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ شوگر کا کاروبار بھی ہے. تو اب جو ماحول بن رہا ہے یقیناً یہ بہتری کی اطلاعات ہیں, اور جس طرح سے ریمیٹنسز اب بینکنگ چینل سے آ رہے ہیں یہ بھی بہت سالڈ ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں ہم صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے آفیشیل چینل سے پیسے چاہیے اور ہمارا جو نظام جو ہے وہ بینکاری نظام سے چلے. لیکن جو سب سے بڑا پرابلم ہے, ہم جو ہے جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان میں مشروم گروتھ ہے, چھوٹے چھوٹے کھوکے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہنڈی حوالے کا کام ہے, کپڑے والا بیٹھا تو وہ بھی ساتھ سائیڈ میں ہنڈی حوالے کا کر لیتا ہے, فروٹ سبزی والا بھی کر لیتا ہے کیونکہ اس کی باہر سے آمد و رفت رہتی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. ابھی دیکھیں کل جو ہے 2 دن سے جو عالمی ایک سکینڈل آیا فنسین کا, ٹھیک ہے, اس میں جو بڑا جو گیم ہوتا ہے وہ بڑے اداروں سے ہی ہوتا ہے. ہمارے بھی آپ کو پتا ہوگا 2 سال پہلے کچھ اداروں کو US میں پینلٹی لگی اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو یہ قانون بنانا جو ہے, اس قانون کے بنانے سے شاید یہ جو کرپشن والی مچھلیاں ہیں یہ تو ہاتھ آ جائیں گی. لیکن جو میرا اس میں سوال یہ ہے کہ اس قانون کے ساتھ ٹیکس کے قانون کو بھی ریفارم کیا جائے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے 1 مہینہ پہلے 3 ٹی شرٹس آن لائن آرڈر کر دی 12,000 روپے کی. جب وہ میرے گھر پہ DHL والے لے کر آئے تو انہوں نے 18,000 اس پہ ڈیوٹی مانگ دی. اب میں نے ایک سبق سیکھ لیا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی جو ہے نا آن لائن کوئی چیز نہیں منگاؤں گا. اتنا ٹیکس کیا دینے کی ضرورت ہے, کوئی دبئی سے آ رہا ہوگا اسے کہوں گا بیگ میں ڈال کے لیا. تو پاکستان میں پہلے ایئرپورٹس, دوسرے نمبر پہ ڈرائی پورٹس اور تیسرے نمبر پہ بارڈر. آپ کا ٹیکس نظام اتنا مہنگا ہے, اتنی زیادہ آپ نے ڈیوٹیز لگا دی ہوئی ہیں کہ یہ جو ہے ساری کی ساری چیزیں پھر جو ہے نا ان آفیشیل چینل سے آتی ہیں. اچھا یہ ان آفیشیل چینل میں آ کے وہ صارفین کو مہنگی نہیں دیتے, وہ اپنا سارا نفع جو ہے جو ٹیکس اور ڈیوٹی کا چوری کرتے ہیں وہ صارفین کو اس کا فائدہ پاس آن کر دیتے ہیں. اپنا نفع اگر 10% رکھ رہے ہیں تو وہ شاید 15 رکھ لیں, لیکن وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سسٹم میں پاس آن ہو جاتا ہے. لیکن اب تو ہو گئے, منی لانڈرنگ کے قوانین ہو گئے, اب یہ کام تو نہیں چلے گا. آپ کو پتہ ہے $1 بلین تو سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کے لیے چلا جاتا تھا. موبائل فون جو اسمگلنگ ہوتی تھی $1 بلین اس میں چلا جاتا تھا. انڈر انوائسنگ میں چلا جاتا تھا $1 بلین. تو یہ کام تو پاکستان میں اب نہیں چل سکتا نا. یہ ہو گیا قصہ پارینا, اب ٹیکس زیادہ ہے یا کم ہے, لیکن اب بہرحال اس نظام میں رہنا ہے. نہیں وہ تو رہنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کو بھی اس طرح کریں کہ اگر حکومت ٹیکس کی شرح کم کر دے گی, اس سے زیادہ, آج سے زیادہ ٹیکس کمائے گی, تو ہمیں بہت سارا سسٹم بھی جو ہے لوگوں کو جو ہے ان آفیشیل کام کرنے کی طرف لگا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر منافع, اگر ٹیکس اگر ایک چیز کے اوپر 100% ہے تو یہ جو چیز ہے ابھی وقتی طور پہ رک جائے گی, کوئی نہ کوئی پھر نیا راستہ بن جائے گا. ہم نے کئی سالوں سے دیکھا بڑے سخت سے سخت قانون آئے, نیب نے بھی ریٹ کیے, FIA نے بھی کام کیے, لیکن کام نہیں رکتا. تو لیکن ایک یہ بھی ہے نا کہ 70 سال کی عادت بھی ہو گئی ہے کہ ہم نے کوئی چیز کو مطلب ویسے ڈاکیومنٹ نہیں کرنا ہے, کوئی چیز کو باقاعدہ اپنا رپورٹ نہیں کرنا ہے, اپنے ریٹرنز میں فائل نہیں کرنا ہے, تصور نہیں ہے ریٹرنز میں فائل کرنا. پوری دکانیں چل رہی ہیں. آپ نے دیکھا جو ٹیکس ڈائریکٹری آئی ہے اس میں یہ پاکستان کے بڑے بڑے بازاروں میں بالکل پینٹس کا ٹیکس دیتے ہیں. تو آفٹر آل ان کو سدھارنے کا بھی تو کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. اس وجہ سے نہیں دیتے کہ ٹیکس زیادہ ہے یا کم ہے, بس نہیں دیتے. وہی چیز ہے کہ آپ کو پورے کے پورے ایک آپ نے اوپر قانون بنا دیا ہے, اس کے ساتھ نیچے کے قانونوں کو بھی آپ انٹیگریٹ کریں. جب تک ہم انٹیگریشن نہیں کریں گے تو یہ جو اوپر والا قانون ہے اس میں کامیابی نہیں ہو سکی. لیکن یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ جو حکومت نے یہ جو قانون پاس کرایا ہے, اور اس میں جو 2 چیزیں ساتھ کر دی ہیں, ایک سزا اور ایک جرمانہ. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ الناس سے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.